बहुत सारी जगहों पे ऐसा है जहाँ पे आज भी 21वीं सदी और डिजिटल इंडिया के दौर में स्कूल बिल्डिंग्स की खस्ता हालत है, बच्चों को बैठने के लिए जगह तक भी नहीं है। वो इस वक्त जो है निज़ाम बदल चुका है सब। लेकिन सर सब नहीं, कुछ चंद लोग, 1-2% मैं नहीं कह सकता वो ऐसे हो, तो डिपार्टमेंट को चाहिए इंक्वायरी करे, उनके खिलाफ एक्शन करे, उनकी तनख्वाह बंद करे। सर स्कूल की टाइमिंग 10 बजे की है, लेकिन सर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, सर आई एम नॉट अटैकिंग एनीवन, कोई 11 बजे या फिर कोई 12 बजे, सर ये मार्केट्स में क्या कर रहे होते हैं? मैंने देखा है कि टीचर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी सलाहियतें, पूरी लियाकत और पूरी एफर्ट्स के साथ इस वक्त फील्ड में उतरा हुआ है। इस वक्त टीचर काफ़ी परेशान है, अगर मैं जनरली कहूँ काफ़ी परेशान है, काफ़ी तकलीफ का शिकार है इस वक्त। उसके ऊपर इस वक्त बड़ा लोड है। मिड डे मील की बात है, क्योंकि ज़मीनी सतह की जो कहानी है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मिड डे मील की जो सर स्कीम है, ऑन ग्राउंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही है सर। इसको किस तरह से आप देखते हैं? और बहुत सारी जगह इसका सर एक मेनू फिक्स होता है और बहुत सारी जगहों पे जो बच्चों को खिचड़ी ही पका कर दी जाती है, सर इसकी क्या वजह है? समझता हूँ कि कहीं उसके ऊपर उसे हरास न किया जाए, उसे प्रेशराइज न किया जाए, उसका जो टारगेट है, उसका जो काम है, उसको वो करने का अगर ज़्यादा मौका दिया जाए बनिस्बत के ऑफिस में किसी और को ऐड करके ये काम उससे लिए जाए। गवर्नमेंट स्कूल में स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वेल एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल टीचर्स हैं, लेकिन सर उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या सर इसका मतलब यही समझें कि उनको अपनी दीनवी तालीम पे भरोसा नहीं है? नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं चेयरमैन टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी तहसील मंडी शमीम अंसारी सर, जो कि हमारे उस्ताद भी रहे हैं। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं महकमा तालीम के निज़ाम को लेकर और महकमा तालीम की तरक्की को लेकर हालात और वाक़यात पे बातचीत होगी। शमीम सर, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस वक्त जो तालीमी निज़ाम की मौजूदा सूरत हाल है और जो हमारे उस्ताद इकराम है, उनको किस तरह से मतलब क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं इस वक्त? इस वक्त अल्लाह ताला का सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि 2 साल के बाद निज़ाम तालीम जो है एक बार फिर जो है वो पटरी पर आ चुका है। 2 साल जो ये कोविड की वेव रही और ऐसा माहौल बना, ऐसे हालात बने, ऐसी सिचुएशन बनी कि सारा सिस्टम जो है वो डिरेल हो गया, पटरी से उतर गया। तो अब जबकि दोबारा हमें स्कूलों की तरफ जाने का मौका मिला है, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी जनरल लाइन्स हो, आरटीज हों, लेक्चरर साहिबान हो, किसी भी प्रोफेशन से जो भी इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वो टीचर है, मैं समझता हूँ कि इस 2 साल के गैप को फिल करने के लिए हद्दुल वसा कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो 2 साल का पिछला गैप है उसको फिल कैसे किया जाए। मैंने देखा है कि टीचर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी सलाहियतें, पूरी लियाकत और पूरी एफर्ट्स के साथ इस वक्त फील्ड में उतरा हुआ है और उसकी ऑन प्रायोरिटी यही कोशिश है कि ये जो बच्चे 2 साल तालीम के जेवर से महरूम रहे, इस गैप को फिल करने के लिए उस्ताद जो है वो तनदही से, दयानतदारी से, फ़र्ज़ शनासी से और अपने मनसब को, अपने फ़र्ज़ मनसबी को समझते हुए इस वक्त जो है, चाहे वो दूर दराज इलाकों का रुख किए हुए हैं, इवन वहीं स्टे कर रहे हैं। स्कूल जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं हमारे कुछ टीचर्स, वो वहीं स्टे कर रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी पे ये कोशिश है हम सब की कि जो 2 साल का गैप है उसको फिल किया जाए। उसके साथ साथ जहाँ तक इस वक्त टीचर्स की परेशानी है, जो आपने बात की, तो टीचर्स की भी इस वक्त एक बड़ी परेशानी है। वो ये है कि एक तो वर्कलोड काफ़ी है, ये मुख्तलिफ तरह के मेल्स हैं, ये क्या कहते हैं इसको, लिंक्स भरने पड़ते हैं। इस वक्त टीचर काफ़ी परेशान है, अगर मैं जनरली कहूँ काफ़ी परेशान है, काफ़ी तकलीफ का शिकार है इस वक्त। उसके ऊपर इस वक्त बड़ा लोड है, बड़ा एक तो MDM का है, दूसरा मुख्तलिफ लिंक्स हैं, हर महीने तकरीबन 20-30 लिंक्स भरने पड़ते हैं उसको। ये बड़ी परेशानी है इस वक्त टीचर्स के लिए। दूर दराज जहाँ नेटवर्क नहीं है,
تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچر جو ہے مختلف حالات سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر پریشر بڑا ہے، اس سے کام لینا تھا، اس کا پروفیشن ٹیچنگ تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر دوسرے پریشر اس وقت آ رہے ہیں، اس سے دوسرے ڈپارٹمنٹل ہی ہوں، لیکن سر کام کون کون سے، مطلب کس طرح سے جو ٹیچر پریشرائز ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ ڈیجیٹل کا دور شروع ہو گیا جب سے ہزاروں لنکس ہم بھر چکے ہیں، کبھی انرولمنٹ کا لنک بھرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی لنک بھرنا پڑتا ہے، کبھی مختلف طرح کے لنکس ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے جو ایک ٹیچر کو بھرنے پڑتے ہیں، اس میں اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اس کے اوپر اسے ہراس نہ کیا جائے، اسے پریشرائز نہ کیا جائے، اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کا جو کام ہے، اس کو وہ کرنے کا اگر زیادہ موقع دیا جائے بنسبت کے آفس میں کسی اور کو ایڈ کر کے یہ کام اس سے لیے جائیں اور ہمارے ٹیچر کو جو ہے فری چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. تعلیمی نظام جو ختم ہو چکا تھا، جو بوشیدہ ہو چکا تھا، جو تقریباً یہ ڈرل ہو چکا تھا، اس کو ایک بار پھر اسی دشا میں لے جا کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو دوسری بات میں کہوں گا، ٹرانسفر پالیسی جو ہے ریموٹ ایریا میں آر ٹی ٹیچر 20-20 سال سے کام کر رہے ہیں، جنرل لائن ٹیچرز ہیں. ٹرانسفر پالیسی ایک فیئر ٹرانسفر پالیسی ہونی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر پالیسیز ہیں، لیکن ٹیچر کے ساتھ یہ انجسٹس ہے، اس کو ٹرانسفر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ یہ زیادتی، اس کے ساتھ یہ تشدد کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کو انصاف نہیں اس کے ساتھ انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو ایک سکول سے دوسرے سکول سے تیسرے سکول، تاکہ اس کا بھی پڑھانے کا من جو ہے وہ بنا رہے، اس کے اندر بھی نیا جوش رہے، جذبہ رہے. تو ہم کہتے ہیں ٹرانسفر پالیسی کو منوعن لاگو کیا جائے، اور جہاں پر آپ کی انرولمنٹ کم ہے وہاں سے ٹیچرز کو اٹھا کے دوسرے سکول میں بھیجا جائے. سر کچھ سکولز ایسے بھی ہیں، اگر ہم انرولمنٹ کی بات کریں، جہاں پہ ٹیچرز زیادہ ہیں بچے کم ہیں، اور جہاں بچے زیادہ ہیں ٹیچرز کم ہیں. سر اس حوالے سے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہو؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ جہاں آپ کے پاس ہائی سکولز میں، مڈل سکولز میں 150 بچہ ہے، 200 بچہ ہے، وہاں آپ کے پاس 3 ٹیچر ہیں یا 4 ٹیچر ہیں. روٹین میں کتنے لوگ جاتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں آپ کے پاس 150 بچہ ہے، ہائی سکول ہے، وہاں آپ کے پاس 8 ٹیچر ہونے چاہیے، 10 ٹیچر ہونے چاہیے. 3 ٹیچر ہائی سکول میں کیا پڑھائیں گے؟ وہ کیسے بچوں تک وہ منتقل کر سکیں گے؟ وہ تو ناانصافی بچوں کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا. مڈل سکول میں آپ کے پاس کہیں 200 بچہ ہے، وہاں آپ کے پاس 3 ٹیچر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے بچوں کے ساتھ، یہ ایڈمنسٹریشن کی غلطی ہے. انہیں چاہیے کہ ایسے سکولوں کو ٹریس کریں، ان کے اوپر فوکس کریں، وہاں تک ٹیچر پہنچائیں تاکہ وہ بچے جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں. اور جہاں آپ کے پاس انرولمنٹ کم ہے، ٹیچر زیادہ ہے، وہاں سے ٹیچرز کو اٹھا کے دوسرے سکول میں بھیجیے تاکہ سسٹم جو ہے وہ پٹری پر چڑھ سکے. میں گزارش کروں گا کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ ایک بیک بون ہے معاشرے کا، جو کہ سماج میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی ڈپارٹمنٹ سے بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہیں، شاعر جو ہیں، دانشور جو ہیں، فلاسفر جو ہیں، پولیٹیشین، یہی لوگ، ہم ہی لوگ تیار کرتے ہیں ان کو، ہم ہی لوگ ان کا فاؤنڈیشن سٹور رکھتے ہیں. تو جب ہم ہی لوگ ان کو تیار کرتے ہیں معاشرے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر کا معاشرے کے اندر، ٹیچر کا سماج کے اندر ایک اہم رول ہے، ایک اہم کردار ہے. اس کو عزت دی جائے معاشرے میں، اس کو رسپیکٹ دی جائے، اس کو ڈیو ریگارڈ دیا جائے. تب جا کر جب آپ استاد کی عزت کریں گے تو نیچرلی آپ کا رزلٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا، آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگا. سر یہ میرا نہیں، یہ عوام کا سوال ہے. ہم مانتے ہیں گورنمنٹ سکولز میں اسکالرس ہیں، فلاسفرس ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، انٹلیکچوئل ٹیچرس ہیں، لیکن سر اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز میں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیا سر اس کا مطلب یہی سمجھیں کہ ان کو اپنی دی ہوئی تعلیم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے ٹیچرز جو ہیں کافی ویل ٹرینڈ ہیں، موسٹلی اس وقت ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں. اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سکولز کے ٹیچر کو اپنے بچے کو جو ہے وہ پرائیویٹ سکول کا رخ کرنا چاہیے. سر یہ غلط ہے نا؟ یہ انفارچونیٹ ہے، یہ بدقسمتی ہے. اگر ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک گورنمنٹ سکول میں ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے، چاہے وہ ایم ڈی ایم ہے، اسکالرشپ ہے، یونیفارم ہے، یعنی فری بکس ہیں، سب کچھ دیا جاتا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ ایسے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ سکولوں میں داخل کریں. وہاں بہتر فیسلٹی مل رہی ہے، بہتر انتظام ہے، بہتر نظام ہے. ہماری جو مینیجنگ کمیٹی، ہمارا جو سسٹم ہمارا ہے، جس میں ڈائریکٹر، کمشنر، سیکرٹری سے لے کے زیڈ او صاحب ہوں یا سی او صاحب ہوں، یہ لوگ آنیسٹلی کام کر رہے ہیں، فیئر کام کر رہے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ کو ایک بہتر دشا کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر جہاں تک مڈ ڈے میل کی بات ہے، کیونکہ زمینی سطح کی جو کہانی ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. مڈ ڈے میل کی جو سر سکیم ہے، آن گراؤنڈ
اس کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے سر، اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اور بہت ساری جگہ اس کا سر ایک مینو فکس ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ جو بچوں کو کھچڑی ہی پکا کر دی جاتی ہے، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ہم نے کوشش کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں کہ ہم واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ایک میسیج دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مینو کو فالو کرنا ہے، جو بچوں کو مینو دیا جا رہا ہے اس کے مطابق جو ہے ہم سب کو چاہیے، چاہے وہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے میں کہوں گا کہ تمام ٹیچرز کو جو ہے جو مڈ ایم ڈی ایم انچارج ہے کہ بچوں کو آنیسٹلی جو آپ کو دیا جاتا ہے ایمانداری سے وہ بچوں تک پہنچائے، جو آپ کو ڈے وائز فکس کیا گیا ہے اس کے مطابق دے بچوں کو۔ ایسا نہیں ہے، ہاں اگر بدقسمتی سے کسی سکول میں کھچڑی آج بھی دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بدقسمتی ہے، مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ ہمیں یہ سننا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیچرز کو چاہیے کہ جو ایم ڈی ایم کا مینو ہے اس کے مطابق، اور میں نے دیکھا ہمارے اس زون میں جو ہے تقریباً 98% جو اس وقت مینو کے مطابق جو ہے بچوں کو جو ہے کھانا دیا جاتا ہے۔ سر سکولز کی جو حالت ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور بہت ساری جگہ پہ جو ہے سکول بلڈنگز کی خستہ حالت ہے، سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سرکار کی طرف سے بھیجے گئے فنڈز کی امپلیمنٹیشن ہو نہیں پائی، یا پھر سرکار کی طرف سے فنڈز بھیجے نہیں گئے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ہماری سرکار جو ہے وہ ہمیشہ اس سکولوں کی بہتری کے لیے، سکولوں کی بیٹر پرفارمنس کے لیے اس بلڈنگز کو حد الوسع کوشش کرتی ہے کہ بلڈنگز کمپلیٹ ہوں۔ تو اگر کہیں ایسا ہے کہ لیکن سر بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے جہاں پہ آج بھی 21ویں صدی اور ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں سکول بلڈنگز کی خستہ حالت ہے، بچوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ تک بھی نہیں ہے۔ وہ بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں ایسا ہے وہاں کے ٹیچرز کو چاہیے وہاں کے سرپنچ صاحب کے ساتھ مل کے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے بلڈنگ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں، ڈپارٹمنٹس کو انفارم کریں کہ اگر ایسی کوئی بلڈنگ ڈیمیج ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں یہ قوم ملک کا فیوچر ہے، یہ مستقبل ہے ہمارے ملک کا، یہ ہماری جنریشن جو ہے جن کی لگام ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قوم کے معمار ہیں، قوم کے فاؤنڈر ہیں، یہ ان کو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کھلے آسمان کے تلے بیٹھنا پڑے۔ ہماری گزارش ہوگی اگر کہیں ایسی بلڈنگ ہے جو ڈیمیج ہے، آن پریارٹی ان کو کمپلیٹ کر کے بچوں کو اندر بٹھایا جائے تاکہ وہ دھوپ کی شدت اور بارش کی یا سردی کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سر ایک آخری اور اہم سوال آپ سے رہے گا ہمارا، کیونکہ وقت بھی جو ہے اب اختتام پذیر کی اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ سر سکول کی ٹائمنگ 10 بجے کی ہے، لیکن سر بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں، سر آئی ایم ناٹ اٹیکنگ اینی ون، کوئی 11 بجے یا پھر کوئی 12 بجے، سر یہ مارکیٹس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ ماضی کی پریکٹسز تھی کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا، لیکن میں آنیسٹلی اس وقت آپ سے یہ کہوں گا کہ سر اس وقت بھی بہت سے ٹیچرز ابھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں 11 بجے 12 بجے۔ ایسا کوئی ایلیمنٹ ہے، ایسا کوئی ٹیچر ہے جو سماج میں بلیک اسپاٹ آن آور سوسائٹی، تو اس کو ایڈمنسٹریشن کو چاہیے، ڈپارٹمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر ایکشن کرے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آنیسٹلی میں کہوں گا اس وقت ہمارے ٹیچر جو ہے ایمانداری کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا روزے ہے، ماہ مقدس چل رہا ہے، آنیسٹلی سکولوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ کمپلینٹ نہیں کی گنجائش نہیں ہے کہ سکولوں کی طرف ٹیچر نہیں جا رہے۔ اس وقت جو ہے نظام بدل چکا ہے، لیکن سر سب نہیں، کچھ چند لوگ، 1-2% میں نہیں کہہ سکتا وہ ایسے ہو، تو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے انکوائری کرے، ان کے خلاف ایکشن کرے، ان کی تنخواہ بند کرے، لیکن ادر ایسا نہیں ہے۔ باقی سارے ٹیچر جو ہیں اس وقت سکولوں کی طرف جا رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ چلیے سر بہت بہت شکریہ ہمارے آج کے شو کا حصہ بننے کے لیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین یہ تھے شمیم انصاری سر، جو کہ چیئرمین ہے ٹیچر جوائنٹ کمیٹی منڈی کے۔ آپ دیکھتے رہے عوام کی آواز، دیجیے اپنے میزبان افتخار صوفی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔